वेलकम बैक। अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क में शहरियों ने सदर ट्रंप की मुखालफत के बावजूद मुस्लिम मेयर मुंतखब कर लिया। ज़ोहरान ममदानी वाज़ेह अक्सरियत से कामयाब हुए। न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम और जनूबी एशियाई नजाद मेयर बन गए। ज़ोहरान ममदानी ने तारीख रकम कर दी। 400 साल की तारीख में न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर मुंतखब हो गए। सदर ट्रंप की मुखालिफत के बावजूद ज़ोहरान ममदानी ने मैदान मार लिया। ट्रंप के हामी एंड्रयू कोमो को शिकस्त हुई। On January 1st, I will be sworn in as the mayor of New York City. 1969 के बाद न्यूयॉर्क में वोट डालने की शरह सबसे ज्यादा रिकॉर्ड की गई। 20 लाख से ज्यादा अफराद ने वोट डाले। ज़ोहरान ममदानी ने मुनफरिद अंदाज में मुहिम चलाई। न्यूयॉर्क में गली गली पहुँचे, खुशतबा शख्सियत से नौजवान नस्ल के दिल मोह लिए। इंतखाबात में जनरेशन जी ने इनकी मुकम्मल हिमायत की। रोटी, कपड़ा, मकान और मुफ्त बसों का नारा लगाने वाले ममदानी ने मजदूर, नर्सेज, टैक्सी ड्राइवर्स और शेफ सब को कायल किया। न्यूयॉर्क में सस्ते किराए के घर, फ्री बस सर्विस और चाइल्ड केयर जैसी सहूलियात फराहम करने का वादा किया। ज़ोहरान ममदानी 1991 में युगांडा के दारुल हुकूमत कंपाला में पैदा हुए। इनके वालिद महमूद ममदानी भारतीय युगांडा निजात प्रोफेसर और वालदा मीरा नायर बॉलीवुड और हॉलीवुड में फिल्म साज है, जबकि ज़ोहरान की अहलिया रमा दवाजी शामी आर्टिस्ट है। ज़ोहरान ममदानी 7 साल की उम्र में न्यूयॉर्क आए। अफ्रीका स्टडीज में ग्रेजुएशन किया। फलस्तीनियों के हुकूक के लिए सरगर्म रहे। 2020 में न्यूयॉर्क की रियासती असेंबली के रुकन मुंतखब हुए। सियासत से पहले ज़ोहरान ममदानी ने फनकारी में अपनी किस्मत आजमाई। वो मिस्टर कार्डिमम यानी मिस्टर इलायची के नाम से रैप गाना गाया करते थे। मेयरशिप के इलेक्शन से पहले ज़ोहरान ममदानी ने कहा था, मेयर मुंतखब हुआ तो नेतन्याहू को न्यूयॉर्क आने पर गिरफ्तार करूंगा। ज़ोहरान ममदानी 1 जनवरी को न्यूयॉर्क के मेयर के ओहदे का हलफ उठाएंगे। हर मजदूर का शुक्रिया। आज न्यूयॉर्क में मौरूसी सियासत को शिकस्त हुई। सदर ट्रंप सुन ले, न्यूयॉर्क तारकीन वतन का था, है और रहेगा। मेयर मुंतखब होने के बाद ज़ोहरान ममदानी ने विक्ट्री स्पीच में कहा, इस्लामोफोबिया का खात्मा करेंगे, मुसलमान होने पर फख्र है। Tonight you have delivered a mandate for change. This city is your city and this democracy is yours too. Thank you. Because of you, we will make this city one that working people can love and live in again. So Donald Trump, since I know you're watching, 4 words for you. Turn the volume up. New York will remain a city of immigrants, a city built by immigrants, and as of tonight, led by an immigrant. So hear me, President Trump, when I say this. To get to any of us, you will have to get through all of us. I am Muslim. I am a democratic socialist. And most damning of all, I refuse to apologize for any of this. We will fight for you because we are you. Or as we say on Steinway, ana minkum wa ilaykum. और ये शुरू हो गया। अमरीकी सदर ने ज़ोहरान ममदानी की विक्ट्री स्पीच शुरू होते ही पहली पोस्ट कर दी। साथ ही मेयर इलेक्शन में शिकस्त की वजह भी बयान कर दी। लिखा, बैलेट पेपर पर मेरा नाम नहीं था, इसलिए न्यूयॉर्क मेयर इलेक्शन हार गए। एक वजह यह भी है, शटडाउन की वजह से रिपब्लिकन्स नहीं जीत सके। वोटर रिफॉर्म्स के तहत बजरिया डाक वोटिंग का निज़ाम ख़त्म किया जाए, वोटर ID लाजमी करार दी जाए, कांग्रेस में बिल रोकने के खिलाफ कानून ख़त्म किया जाए। न्यूयॉर्क मेयर इलेक्शन में ज़ोहरान ममदानी की फतह को तारीख साज करार दिया जा रहा है। डेमोक्रेट्स का कहना है अमेरिका में नई तारीख रकम हो गई। मुखालिफिन भी एतराफ़ कर रहे हैं कि ममदानी फतह हासिल कर चुके। अमेरिका में नई तारीख रकम हो गई। न्यूयॉर्क के वासियों ने ज़ोहरान ममदानी को मेयर मुंतखब कर लिया। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा की ममदानी को मुबारकबाद। एक्स अकाउंट पर लिखा, अब मुस्तकबिल थोड़ा सा रोशन नजर आ रहा है। ये हमें याद दिलाता है कि जब हम किसी मजबूत मुस्तकबिल की जानिब देखने वाले रहनुमाओं के इर्द गिर्द जमा हों, वो जो लोगों के मसाइल का ख्याल रखते हैं,
تو ہم جیت سکتے ہیں۔ سابق امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن نے ممدانی کی انتخابی مہم کو متاثر کن قرار دیا۔ لکھا، دنیا کے عظیم ترین شہر کے نئے میئر کو فتح مبارک ہو۔ اس سال میئر الیکشن میں 50 سال کے مقابلے میں سب سے زیادہ ووٹ کاسٹ ہوئے۔ یہ جمہوریت کی جیت ہے۔ سابق گورنر اینڈریو کومو نے بھی زہران ممدانی کو نیو یارک کا الیکشن جیتنے پر مبارکباد دی، اپنی شکست بھی تسلیم کی۔ Congratulations to Zohran Mamdani. ممدانی کے ریپبلکن حریف کرٹ سلوا کا کہنا ہے کہ میئر منتخب ہو چکا، ان کے لیے نیک خواہشات ہیں، اچھا کام کریں گے تو ہم سب کے لیے بھی اچھا ہوگا۔ We have a mayor elect. Obviously, I wish him good luck because if he does well, we do well. زہران ممدانی نے نیو یارک والوں کو روٹی، کپڑا، مکان دینے اور تارکین وطن کو حقوق دینے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اپنے وعدوں کی تکمیل کے لیے انہیں شہریوں کی حمایت کے ساتھ ساتھ مخالفین کے ساتھ کی بھی ضرورت ہے۔ میئر صادق خان کی نیو یارک کے نومنتخب میئر کو مبارکباد۔ ایکس پر لکھا، نیو یارک کے عوام کے پاس خوف اور امید دو آپشنز تھے۔ جس طرح ہم نے لندن میں دیکھا، وہاں بھی امید جیت گئی۔ تاریخی مہم پر زہران ممدانی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت میں تیزی سے کمی آ رہی ہے۔ سی این این نے گزشتہ روز اپنے سروے میں بتایا کہ دوسری مدت صدارت کے آغاز کے وقت صدر ٹرمپ کی مقبولیت 47% تھی، جو اب کم ہو کر صرف 36% رہ گئی۔ 63% صدر ٹرمپ کی کارکردگی سے خوش نہیں ہیں، جبکہ 61% سمجھتے ہیں ٹرمپ کی معاشی پالیسیاں امریکہ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئی ہیں۔ امریکی ریاست ورجینیا میں ڈیموکریٹس نے اپنی ساکھ بحال کر لی۔ ڈیموکریٹ امیدوار ابیگیل اسپنبرگر ورجینیا کی پہلی خاتون گورنر اور غزالہ ہاشمی پہلی مسلم نائب گورنر منتخب ہو گئیں۔ غزالہ ہاشمی نے 12,72,699 ووٹ حاصل کیے۔ ان کے مد مقابل جان ریڈ کو 10,43,090 ووٹ ملے۔ غزالہ ہاشمی 2 بار ریاستی سینیٹر بھی رہ چکی ہیں۔ وہ ریاست کی پہلی جنوبی ایشیائی خاتون سینیٹر بھی رہی ہیں۔ غزالہ ہاشمی تجربہ کار ماہر تعلیم ہیں۔ وہ شمولیتی اقدار اور تشدد کو طاقت سے روکنے کی حامی ہیں۔ ریاست نیو جرسی میں بھی ڈیموکریٹ امیدوار میکی شرل نے گورنر کا الیکشن جیت لیا۔ انہوں نے ریپبلکن امیدوار اور سابق رکن اسمبلی جیک چیٹریلی کو شکست دی۔ اسی ریاست کے شہر جرسی میں مصعب علی بھی میئر کے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ مصعب علی لاہور میں پیدا ہوئے۔ اٹلانٹا کے میئر کے انتخاب میں آندرے ڈکنز بھی دوسری مدت کے لیے دوبارہ میئر منتخب ہو گئے ہیں۔ بلاول بھٹو نے زہران ممدانی کو نیو یارک سٹی کا میئر منتخب ہونے پر مبارکباد دی ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا، یہ کامیابی ثابت کرتی ہے کہ روٹی، کپڑا اور مکان انسان کے آفاقی حقوق ہیں اور کراچی سے نیو یارک تک عزت نفس کا منشور لوگوں کو جوڑتا ہے۔ یہ جیت عوامی جدوجہد اور بنیادی حقوق کی عالمی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ اس کامیابی سے پاکستان اور امریکہ کے درمیان جمہوری اور عوامی سوچ کی ہم آہنگی نمایاں ہوتی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ آج نوجوان مسلمان میئر زہران ممدانی کو نیو یارک کا میئر منتخب کیا گیا۔ چند سال پہلے کراچی میں بھی نوجوان میئر کا انتخاب کیا گیا تھا۔ کراچی سے شروع ہونے والی تبدیلی اب نیو یارک تک جا پہنچی ہے۔ New York has elected a 34-year-old Muslim mayor. A few years ago, the city of Karachi also elected a young mayor. So the change started from the city Karachi and it's got to New York. From Sindh's people housing for flood affectees to Karachi Safe City, from Sharai Bhutto to green projects, our approach is pragmatic, forward-looking and people-centered. Our government has introduced reforms that simplify business processes, strengthen public-private partnerships, and ensure that infrastructure development aligns with sustainability and equity. صدر آصف علی زرداری نے امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ثانی سے دوحہ میں ملاقات کی ہے۔ حکومت پاکستان اور عوام کی جانب سے نیک تمناؤں کا پیغام پہنچایا۔ دونوں رہنماؤں نے تاریخی اور برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ امیر قطر نے پاکستان اور سعودیہ میں دفاعی معاہدے کو خوش آئند قرار دیا اور کہا، پاکستان منفرد حیثیت رکھتا ہے جو چین، مغرب اور خلیجی ممالک سے بیک وقت تعلقات رکھتا ہے۔ قطر کو پاکستان اور اس کی کامیابیوں پر فخر ہے۔ صدر مملکت نے دونوں ملکوں میں دفاعی تعاون، دفاع، زراعت اور غذائی تحفظ میں تعاون بڑھانے کی تجویز دی۔ صدر زرداری نے دوحہ مذاکرات کی میزبانی اور افغانستان سے متعلق کردار کو بھی سراہا۔
امیر قطر نے امید ظاہر کی کہ پاکستان اور افغانستان مسائل حل کر کے حالیہ چیلنجز کو پس پشت ڈال دیں گے۔ امیر قطر نے صدر پاکستان کی دعوت قبول کرتے ہوئے آئندہ سال کے اوائل میں پاکستان کے دورے کا اعلان کیا۔ دوحہ میں سماجی ترقی سے متعلق کانفرنس کے موقع پر صدر زرداری نے چین کے نائب صدر سے ملاقات کی۔ صدر مملکت نے پاکستان اور چین کے ہر موسم کے اسٹریٹجک شراکت دار ہیں۔ چین سے دوستی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون ہے۔ سی پیک کا دوسرا مرحلہ اعلیٰ معیار کی ترقی کے نئے دور میں داخل ہو چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت کابینہ اجلاس۔ صوبائی کابینہ نے کالعدم تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کی باضابطہ توثیق کر دی ہے۔ تفصیلات کیا ہیں؟ الفت مغل سے جانتے ہیں، اپڈیٹ کیجیے الفت۔ جی، پنجاب کابینہ کا اجلاس وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی صدارت میں ہوا ہے، جس میں تحریک لبیک پاکستان پر پابندی لگائی گئی تھی اس کی باضابطہ پنجاب کابینہ نے منظوری دے دی ہے، اور اب تحریک لبیک پر جو پابندی ہے اس کی توثیق پنجاب کابینہ نے کر دی ہے۔ اس کے علاوہ الیکٹرو بسوں میں لاہور ملتان میں جو کرایوں میں اضافے کی تجویز تھی اس کو وزیر اعلیٰ پنجاب نے مسترد کر دیا ہے۔ کسانوں کو سپر سیڈر مزید دینے کی منظوری دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب کے اسکولوں میں انٹرنشپ پر ٹیچرز کی بھرتی سمیت 102 ایجنڈا کی منظوری دی گئی ہے۔ جی، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ خبریں اور بھی ہیں آپ تک پہنچائیں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے 27ویں آئینی ترمیم پر اتفاق رائے کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کو اہم ٹاسک دے دیا۔ ذرائع کے مطابق اسپیکر قومی اسمبلی نے آج تمام پارلیمانی رہنماؤں کا اجلاس شام 4 بجے بلا لیا ہے۔ اجلاس میں تحریک انصاف اور جے یو آئی فے کو بھی مدعو کیا گیا ہے۔ اتحادی جماعتوں کے چیف ویپس اور پارلیمانی لیڈرز کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ اجلاس میں آئینی ترمیم کی منظوری سے متعلق حکمت عملی طے کی جائے گی۔ شرکاء کو 27ویں آئینی ترمیم کے خد و خال سے آگاہ کیا جائے گا۔ اسپیکر قومی اسمبلی تمام جماعتوں سے ترمیم کی حمایت کی درخواست کریں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی پارلیمانی رہنماؤں سے اپنے چیمبر میں الگ الگ بھی ملیں گے۔ اتفاق رائے نہ ہوا تو حکومت اپنی نمبرز گیم پر انحصار کرے گی۔ حکومت نے 27ویں ترمیم پر نمبرز پورے کرنے کے لیے اپوزیشن سینیٹروں سے رابطے شروع کر دیے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جے یو آئی نے ترمیم میں ساتھ نہ دیا تو اپوزیشن کے چند سینیٹرز کو انفرادی طور پر قائل کیا جائے گا۔ تحریک انصاف، جے یو آئی اور نیشنل پارٹی کے چند سینیٹرز نے حکومت سے رابطے بھی کیے۔ سینٹ میں حکومتی اتحادیوں کی تعداد 60 ہے اور ترمیم کی منظوری کے لیے مزید 4 سینیٹرز کی حمایت درکار ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے 3 جبکہ نیشنل پارٹی کے 1 سینیٹر نے حکومت سے رابطہ کیا۔ پی ٹی آئی کے سندھ، خیبر پختونخوا، پنجاب سے ایک سینیٹر حکومت سے رابطے میں ہیں۔ جے یو آئی کے بلوچستان سے 2 سینیٹر، خیبر پختونخوا کے 1 سینیٹر نے حکومتی شخصیات سے رابطہ کیا۔ 27ویں آئینی ترمیم پر پی پی کا این ایف سی ایوارڈ، تعلیم اور پاپولیشن پلاننگ پر سخت موقف اپنانے کا فیصلہ۔ پی پی نے آئینی ماہرین کو موقف تیار کرنے کی ہدایت کی۔ ذرائع کا کہنا ہے پیپلز پارٹی نے 18ویں ترمیم کے رول بیک کی کسی شق پر بھی سمجھوتہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پیپلز پارٹی این ایف سی سے متعلق ترمیم اور صوبائی سبجیکٹ واپس لینے کی ترمیم کی مخالفت کرے گی۔ ملکی مفاد میں ہونے والے دیگر بیشتر ترامیم سپورٹ کی جائیں گی۔ سینئر صوبائی وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں آئین میں ترمیم تو بہتری کے لیے کی جاتی ہیں، کس کا ساتھ دینا ہے کس کا نہیں، آصف زرداری اور بلاول بھٹو ہر فیصلہ پارٹی مشاورت سے کرتے ہیں۔ 27ویں ترمیم پر نون لیگ کی لیڈرشپ نے پی پی قیادت سے رابطہ کیا۔ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی جو فیصلہ کرے گی اس پر بات ہوگی۔ آئین پاکستان بنا 1973 میں، اس کے بعد آئین میں ضروریات کو دیکھتے ہوئے ترمیمیں ہوتی ہیں، اور اگر 27ویں آئینی ترمیم کے جو نقطے ہیں ان پہ ڈیٹیل میں بات چیت ہوگی۔ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ اب زیادہ دور نہیں ہے، تو جیسے ہی میٹنگ ہوگی اس میں فیصلے سامنے آئیں گے۔ جب تک چیزیں پیش نہ ہوں، جب تک ان پہ ڈیٹیل میں بات چیت نہ ہو جائے، تب تک جو ہم لوگ ایک رائے قائم کر دیتے ہیں یا ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وقت کا انتظار کیا جائے، اور جو پاکستان کے حق میں ہوں گے فیصلے، جو آپ کے خطے کے صورتحال دیکھ کر فیصلے ہوں گے، جو ہمارے لوگوں کے حق میں بہتر فیصلے ہوں گے، ہم سمجھتے ہیں جس سے لوگوں کو ہم کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ریلیف پہنچا سکیں، پاکستان پیپلز پارٹی۔ 27ویں آئینی ترمیم کا معاملہ ایم کیو ایم کا وفد آج شام 4 بجے وزیر اعظم سے ملاقات کرے گا۔ ملاقات میں 27ویں آئینی ترمیم کا ڈرافٹ ایم کیو ایم کے حوالے کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف 27ویں آئینی ترمیم پر ایم کیو ایم کو اعتماد ملیں گے۔ ایم کیو ایم بھی وزیر اعظم شہباز شریف کو تحفظات سے آگاہ کرے گی۔ ایم کیو ایم پارٹی مشاورت کے بعد حمایت کا فیصلہ کرے گی۔
MQM رہنما فاروق ستار کہتے ہیں ہم نے اسلام آباد میں خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے. 27ویں آئینی ترمیم کے ساتھ بلدیاتی آئینی بل کو بھی منظور ہونا چاہیے. کراچی کا انتظامی مسئلہ بھی حل ہونا چاہیے ورنہ لاوا پھٹا تو لوگ کسی کا انتظار نہیں کریں گے. سن رہے ہیں کہ 27ویں ترمیم آ رہی ہے. ہم ایک اہم PMLN کے شہباز شریف صاحب کے جتنا جلدی وہ ہمیں اعتماد میں انہیں لینا چاہیے تاکہ ہم بھی پھر اگر اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے تو ڈیفینڈ کریں, کوئی کمی بیشی ہے تو اس کے لیے ہم بات کریں. اور اس کے ساتھ جو وعدہ ہے ہمارے ساتھ PMLN کا, وزیر اعظم کا, اعظم نذیر تارڑ صاحب کا, سارے وفاقی وزراء کا MOU سائن کیا ہے MQM کے آئینی ترمیمی بل یا پیکج پر, اس کے ساتھ اسے بھی منظور ہونا چاہیے. کراچی کے انتظامی مسئلے کو بھی حل ہونا چاہیے ورنہ لوگ جو ہیں وہ پھر کسی کا انتظار نہیں کریں گے. وہ جب لاوا پھٹے گا, لوگوں کی بس سے چیزیں باہر ہو رہی ہیں اور ہم نے خطرے کی گھنٹی بجا دی اسلام آباد میں. صرف یہ کراچی کے لیے نہیں ہے MQM کا آئینی ترمیمی بل یا پیکج, یہ تو مقامی خود مختاری اور شہری اور ضلع خود مختاری کی بات کرتا ہے. لاڑکانہ, نواب شاہ, لاہور, پنڈی, ملتان, بھالپور, کوئٹہ کے میئر کو بھی اختیارات دیں. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں اگلا بجٹ FBR نہیں ٹیکس پالیسی آفس بنائے گا. آمدن اور اخراجات کو ساتھ لے کر چلنا ہے. ایوان صنعت و تجارت کراچی میں تاجروں سے خطاب میں وزیر خزانہ نے مزید کہا تاثر غلط ہے کہ غیر ملکی کمپنیاں پاکستان چھوڑ کر جا رہی ہیں. ڈیٹ سروسنگ ہماری نیچے گئی ہے. ایک تو گورنمنٹ بورے, دوسرا اپنی ٹرمز پے کرے. I am not willing to accept that the banks are not stepping up in terms of providing credit, especially in terms of the priority sectors. کہ جہاں گئے ہیں وہاں آ بھی رہے ہیں, تھوڑا سا شفٹ ضرور ہے, اور جہاں بیچ کے جا رہے ہیں these are large local corporate groups. باقی جو چیزیں آ رہی ہیں I think there's enough in the pipeline. اور مین چیز یہ ہے کہ آپ کی لوکل کمپنیز آر ناؤ ریئلی اسٹیپنگ اپ ان اے ویری بگ وے. تو اگلے سال کا جو بجٹ ہے ٹیکس پالیسی آفس بنائے گا, ناٹ FBR. وی اسٹل ہیو ٹو میک دا میتھ ورک کیونکہ یہ ملک چلانا ہے. ریونیوز ہیں اور ایکسپینڈیچرز ہیں, ان کو ہمیں ساتھ لے کر چلنا پڑے گا. ایوری سنگل سیکٹر ہیز ٹو ایکسپورٹ. Whether it's 2%, whether it's 5%, whether it's 10%, they have to export. پاٹا سیلز ٹیکس تھا وہ ہم نے اس سال 10% امپوز کر دیا. ہم نے ٹیکسٹائل کو ساتھ لے کر چلنا ہے بیکاز دیٹس دی بیک بون. سکھوں کے روحانی پیشوا بابا گرو نانک دیو جی کے جنم دن کی 3 روزہ تقریبات کے سلسلے میں نگر کیرتن جلوس گردوارہ جنم استھان سے شروع ہو گیا ہے. دنیا بھر سے آئے سکھ یاتری بابا گرو نانک کے جنم دن کی بھرپور خوشیاں منا رہے ہیں. ننکانہ صاحب میں موجود ہیں ہمارے نمائندے توقیر, وہ ہمیں مزید اپڈیٹ کریں گے. نانک کے جنم دن کی 3 روزہ تقریبات کا آج تیسرا اور آخری دن ہے. ابھی گردوارہ جنم استھان سے نگر کیرتن برآمد ہوا, جس کو نگر کیرتن کا جلوس بھی کہتے ہیں, جس میں دنیا بھر سے آئے ہوئے سکھ یاتریوں نے بابا گرو نانک کے جنم دن پر بہت بھرپور خوشی کا اظہار کیا. ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے گئے, گتکا کھیلا گیا اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں. گردوارہ جنم استھان سے نگر کیرتن شروع ہو کر 7 گردواروں سے ہوتا ہوا گردوارہ کیرا صاحب پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا. شام ڈھلے لوگ گردوارہ کیرا صاحب سے واپس گردوارہ جنم استھان پہنچیں گے. رات کو ارداس یعنی کہ اجتماعی دعا کی رسم ادا کی جائے گی, جس کے بعد شاندار آتش بازی کا مظاہرہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی طرف سے کیا جائے گا اور اس کے بعد لوگ اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں گے. امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر نے ای چالان کا اقدام سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے. وکیل درخواست گزار نے کہا سڑکوں کے انفراسٹرکچر اور گاڑیوں کی ملکیت کی تصدیق کے بغیر نظام نافذ کر دیا گیا. شہر کی سڑکوں پر نہ زیبرا کراسنگ ہے, نہ ہی سپیڈ لمٹ کے سائن بورڈ ہیں. شہر کی خراب سڑکیں شہریوں کو متبادل یا غلط راستے اپنانے پر مجبور کرتی ہیں. بعض مقامات پر ترقیاتی منصوبوں سے ٹریفک پولیس اسٹرانگ وے ٹریفک چلاتی ہے. 30 سے 40 ہزار ماہانہ کمانے والے کس طرح بھاری جرمانے ادا کر سکتا ہے؟ یہ چالان اور جرمانوں کو معطل کیا جائے. انفراسٹرکچر کے بغیر مصنوعی ذہانت کے چالان کا نظام غیر قانونی قرار دیا جائے. گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے سیاحتی علاقوں میں برف باری سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے. چلا سمیت دیاور کے بالائی علاقوں میں برف باری جاری ہے. بابوسا ٹاپ پر 8 انچ سے زیادہ برف پڑ چکی ہے. نانگا پروت اور بٹوگا ٹاپ پر بھی برف باری ہوئی ہے. حکام کا کہنا ہے برف باری کے باعث بابوسا روڈ ٹریفک کے لیے عارضی طور پر بند کر دیا گیا. مسافر اور سیاحوں کو متبادل شاہراہ قراقرم پر سفر کی ہدایت کی گئی ہے. مانسہرہ میں برف باری نے ماحول خوشگوار بنا دیا. سیاح خوبصورت نظاروں سے لطف اندوز ہونے ناران پہنچ رہے ہیں. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.